बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला रुकू पढ़ेंगे, नेकी और तकवे के काम में ताउन करो एक दूसरे का। अगर कोई नेक काम कर रहा है तो उसका ताउन करके उसको आगे बढ़ाओ, उस पर तनकीद करके या उसको बिला वजह की ऐसी ऐसी बातें करके पीछे ना हटो। कोई भी नेकी का काम हो, चाहे नेकी छोटी हो या बड़ी हो, उसका ताउन करो और उसके ताउन में उसको आगे आगे बढ़ाओ और बुराई में किसी का साथ ना दो। इस रुकू में ये बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद वहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ए ईमान वालों, अपने वादों को पूरा करो। तुम्हारे लिए वो जो चौपाए हलाल कर दिए हैं जो मवेशियों में दाखिल या इनके मुशाबे हों, सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें पढ़कर सुनाया जाएगा, बशर्ते जब तुम एहराम की हालत में हो। इस वक्त शिकार को हलाल ना समझो। अल्लाह जिसका इरादा करता है इसका हुक्म भी कर देता है। यानी जो हलाल किए गए चौपाए तो इस जानवर को कहते हैं जो 4 हाथ पाँव वाला होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ वो जानवर हलाल हैं जो मवेशियों में इस्तेमाल होते हैं, यानी गाय, ऊंट, भेड़, बकरी या इन मवेशियों की मुशाबे जैसे हिरन, नील गाय वगैरह, ये सारे हैं। इसकी तफसील बहुत लंबी है। और इन हराम चीज़ों की तरफ इशारा है कि जो अगली आयत में, तीसरी आयत में आने वाला है, उनकी तरफ ना जाना। अल्लाह पाक यहाँ हमें उससे मना फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हललतुम फ़स्तादू। ए ईमान वालो, ना अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करो, ना हुर्मत वाले महीने की, ना इन जानवरों की जो कुर्बानी के लिए हरम में ले जाए जा रहे हों, ना इनके पटों की जो इनके गले में पड़े हों, और ना इन लोगों की जो अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी रज़ामंदी हासिल करने की नीयत से बैत हराम का इरादा करके जा रहे हों, यानी हज या उम्रे के लिए जा रहे हों। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। कुछ पाबंदियां लगाई गई, लेकिन जैसे एहराम खोला तो कहा शिकार कर सकते हो। एहराम खुलते ही वो पाबंदियां भी हटा दी गई। इसमें अब बताया जा रहा है कि किन किन चीज़ों को तुम्हें, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि कहाँ पर तुम मेरे घरों की, मेरी चीज़ों की, अल्लाह की बनाई हुई निशानी, मतलब अल्लाह की निशानी जिसे कहा गया वो क्या है? अल्लाह का घर, या जिसको देखकर अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए। जैसे कुरान पाक है, देखते ही चुमने को, आँखों को लगाने को, और एक कैफियत तारी होती है। कुरान है, मुक़द्दस किताबें हैं, तमाम मुक़द्दस मकामात हैं, बैतुल्लाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ हैं, मस्जिद नबवी है, कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, इनकी बेहुरमती ना करो। आजकल सबसे बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनमें से बातों में से आ रही है, जिन जिन चीज़ों को हराम कहा गया सब हम वही कर रहे हैं। अल्लाह की निशानियों में से कैसे हम बेहुरमती कर रहे हैं? सबसे पहली बेहुरमती, हम बैतुल्लाह के सामने जाके उसके पास खड़े हो के अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम अल्लाह के घर के सामने खड़े हुए हैं और हम कितनी बड़ी बेहुरमती, दिल बना बना के मियाँ बीवी के कपल्स हैं उनकी हम तस्वीरें ले रहे। सख्ती से मना किया गया कि ये बेहुरमती है। और कई जगहों पे हमने यहाँ तक देखा कि वहाँ पर खड़े हो के सियासी नारे लगाए जा रहे हैं, सियासी जमातों के जो अपने अपने लीडरान हैं उनको बड़ा कहा जा रहा है, ये भी अल्लाह के घर की बेहुरमती है। और वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की ही बातें करते रहना, ये भी बेहुरमती है। तो इन चीज़ों से मना किया गया। ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। और जो जानवर कुर्बानी के लिए ले जाए जा रहे हों उनकी भी बेहुरमती ना करो, कि उनकी भी इज़्ज़त और कदर करो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कबूल कर लिया है।
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ جیسے اوپر ہم نے ہیڈنگ بھی اس کی یہی دی تھی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مکے میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا اور عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر اس واقعے پہ شدید غصہ تھا، اور یہ احتمال تھا کہ اس غم اور غصے کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی نہ کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس لیے یہ آیت نازل کی کہ پہلے جو ہوا اسے بھول جاؤ اور چھوڑ دو، اللہ کے لیے سب کو معاف کرو اور نیکی میں لوگوں کی مدد کرو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ اور تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، جیسے کچھ مذہبوں میں ہوتا ہے کہ ایک ہی وار میں ان کی گردن ہی الگ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے۔ درندے والا آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی درندے کے اسے نوچا ہے، ہاتھ میں آیا ہے درندے کے، اور آپ نے اسے فوراً چھین کر ابھی اس میں جان ہے تم نے اسے ذبح کر دیا تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ چوٹ لگی ہوئی ہے اور آپ نے ذبح کر دیا تب بھی وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، آپ اسے قربانی کر کے یعنی حلال کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گناہ ہیں۔ جوئے کے تیروں سے کیا مطلب ہے؟ اس میں جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ ایک مشترکہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ اس میں طریقہ یہ تھا کہ وہ پرچیوں پہ لکھ لیتے تھے کہ ران کا گوشت، اس کا گوشت، یعنی مختلف حصے لکھ لیتے تھے کہ جس کی طرف یہ تیر جائے گا وہ والا حصہ اسے ملے گا۔ تو یہ بھی منع فرما دیا کہ اس طرح کے حرکتیں بھی نہ کرنا، یہ بھی تمہارے لیے منع ہے۔ یا پھر ایک وہ قرعہ نکالتے تھے، دوسرا طریقہ ایک اور طریقہ تھا کہ جب کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ تیر کے ذریعے ہی قرعہ نکالتے تھے، جیسے لکھ کے جس کی طرف جو لکھا ہوا آیا تیر آیا تو اسی کی طرف جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ اس کو بھی ناجائز کہا اور کہا کہ یہ علم غیب تک پہنچنے کا اس میں اندیشہ ہے کہ آپ یوں کر لو، اور وہ بات آ گئی کہ یہ بات اس طرح ہے کہ پیر کا دن منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، یا تمہارے لیے فلانا معاملہ منحوس ہے، وہاں نہیں جانا، فلانے بندے سے نہیں ملنا، فلانے دن شادی نہیں کرنا۔ کسی بھی معاملے میں غرض ہمیں یہ علم غیب میں جانا ہی نہیں ہے، یہ فالے پھولے نکلوانے اور یہ والی چیزیں کرنے جانا ہی نہیں ہے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حج کا دن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ کتنی ساری برکتیں جمع کی گئیں، حج کا خطبہ، دن بھی حج کا، جمعے کا دن اور خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، تم پر اپنی نعمت یعنی دین اسلام کی نعمت پوری کر دی گئی اور تمہارے لیے اسلام کو دین قرار دے دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جس دین کو قرار دیا گیا وہ ہے اسلام۔ فرقے نہیں ہیں، جماعتیں نہیں ہیں، یہ باقی چیزیں نہیں ہیں، صرف اسلام کو دین کے لیے پسند کر لیا گیا، لہٰذا اس دین کے احکام کو پوری پابندی سے کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں ہو، بالکل مجبور ہو جائے، اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطیہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہ اگر وہ اتنا یہاں پر اجازت دی گئی، جو پیچھے چیزیں حرام کہی ہیں، کہ اتنی اجازت دی گئی ہے، تمہاری جان جانے والی ہے اور تمہیں پتہ ہے یہاں مجھے کچھ حلال نہیں ملے گا، تو اس جان جانے میں یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ کہ اپنی مرضی پوری کر رہے ہو، اپنی خواہش پوری کر رہے ہو، اتنا منہ میں چلا جائے کہ تمہاری جان بچ جائے۔ اور آج کل کبھی نہیں ہم نے سنا کہ بھوک سے کوئی مرا ہو، زیادہ ہم نے یہی سنا ہے زیادہ کھانے سے ہی لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ڈاکٹر دیکھے سارے میدے کے بیٹھے ہوئے، میدے کے ڈاکٹروں میں انہی کے کاروبار چمک رہے ہیں، سارے کے سارے کھائے بغیر کوئی نہیں مرا آج تک، کھانے سے ہی زیادہ مرا ہے، یہ تو بات تحقیق سے ثابت ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، تو جواب کتنا پیارا اللہ پاک دے رہے ہیں کہ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، یعنی پوری لسٹ یہاں بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ حرام تھوڑا ہے، حلال زیادہ ہے، تو کہا تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھار لیا ہے یعنی ٹرین کر لیا ہے، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو کم شکار کرنے کے لیے کتے وغیرہ پالے ہوتے ہیں، کم باز پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ جب انہیں جس جانور کو شکار کر کے فائر مار کے یا ویسے تیر سے مارا جاتا ہے، شکار کیا جاتا ہے، تو وہ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں
اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی کھانے سے مراد ذبیحہ۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی چونکہ جانور کے ذبح میں انہی شرائط کی رعایت رکھتے تھے جو اسلامی شریعت میں مقرر ہیں اور دوسرے غیر مسلموں سے اس معاملے میں ممتاز تھے۔ یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے جب وہ پورے احکامات مانتے تھے۔ اب تو بالکل اللہ معاف کرے، اب جو قوم آ گئی ہے، اب جو یوتھ آ گئی ہے اسپیشلی، وہ تو ایتھیسٹ ہے، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے نا، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے ہی نہیں ہے کہ کسی نے کائنات کا وجود ہوا، کوئی کائنات کا بنانے والا ہے، خالق ہے۔ کم از کم کہا جو اپنے مذہب کو مانتے ہوں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اپنے مذہب پہ تو کم از کم چل رہے ہوں، کسی دوسرے کے مذہب پہ ادھر سے بھی لے کے نہ چل رہے ہوں، تو ان کا ذبیحہ یعنی جو ہمارے ہی شرعی احکام کے مطابق ہو وہ جائز ہے۔ جانوروں کے لیے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیے گئے بشرطیہ وہ جانور کو صحیح شرعی طریقے سے، پھر بھی 7 کنڈیشن لگا دی کہ شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں۔ آج کل کے یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور خدا ہی کے قائل نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذبیحہ بالکل حلال نہیں ہے، اور ان میں سے بعض اگرچہ عیسائی یا یہودی ہیں مگر اپنے مذہب کے احکام چھوڑے ہوئے ہیں اور ذبح کرنے میں شرعی شرائط کا لحاظ بھی نہیں کرتے، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس مسئلے پہ پوری تحقیق کی ہے علماء نے، وہ ہم پڑھ کے پھر یہاں جائیں، کیونکہ اس آیت کا اگر ترجمہ صرف ہم لیں گے نا تو اس میں تو کہا گیا کہ حلال ہے، لیکن ایک تحقیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر بہت وسیع ہیں، اس سے پوچھ کے ہم چلیں۔ پھر کہا گیا نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ یا پہلے کتاب کا ذکر آ گیا، پھر یہاں وہی بات ہے کہ اگر کہ وہ کم از کم اپنے دین پہ تو پورا چلیں، اپنے مذہب کو تو پورا مانیں، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، 5-10 منٹ ہیں، اگر اگلا پڑھنا ہے آپ نے رکو تو 15 ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ۔